मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जुमे की रात जो होती है और शब कदर की रात, इसमें कहा जाता है कि उलमा में इख्तिलाफ़ है, या तो जुमे की रात अफजल है या शब कदर की रात अफजल है। और बुखारी की हदीस में आपसे हमने सुना है कि बुखारी की हदीस में आता है कि जुमे की रात को इबादत के साथ ख़ास ना करो। तो ये कुछ बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आप इसकी वजाहत कर दीजिए। शब कदर की रात और जुमे की रात, इसमें तो देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जुमे की रात की फ़जीलत पर तो हमारे पास कोई भी रिवायत नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जुमे का दिन जैसे फ़जीलत वाला है तो रात भी दिन के ताबे होती है। वैसे इस्लाम में जो है ना, दिन वो रात के ताबे होता है, यानी रात को तारीख़ शुरू हो जाती है। तो ये तो ठीक है कि जुमे की रात फ़जीलत वाली है, लेकिन इतनी फ़जीलत के लैलतुल क़दर के बराबर हो, ये इस पर कोई दलील नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी रात की फ़जीलत से ये साबित नहीं होता कि उसमें इबादत की भी फ़जीलत है। जुमे की रात को हम फ़जीलत वाला तो मानते हैं इसलिए कि जुमे के दिन की रात है वो, यानी जुमे की रात है, जुमे का दिन जैसे फ़जीलत वाला तो रात भी होगी, लेकिन इस रात में इबादत की फ़जीलत नहीं है। लैलतुल क़दर की रात भी फ़जीलत वाली है और उसकी इबादत भी फ़जीलत वाली है। जुमे की रात तो फ़जीलत वाली है मगर उसमें इबादत की अलग से कोई फ़जीलत नहीं है, बल्कि सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तख्तस्सु लैलतल जुमुअती बिसलातिन वला यौमल जुमुअती बिसौमिन। जुमे की रात को इबादत के साथ ख़ास मत करो और जुमे के दिन को रोज़े के साथ ख़ास मत करो। उलमा ने इसका मफ़हूम ये बयान किया है कि ख़ास जुमे रात को इसलिए से इबादत करना कि आज जुमे की रात है और सवाब मुझे ज़्यादा मिलेगा इसलिए मैं इबादत कर रहा हूँ, इस नीयत से इबादत करना गलत है। इसी तरह जुमे के दिन ये सोच के रोज़ा रखना कि आज जुमे का दिन है मुझे सवाब ज़्यादा मिलेगा, तो ये सोच के रोज़ा रखना गलत है। वैसे अगर कोई इत्तिफाकी तौर पे जुमे को रोज़ा रख ले या जुमे की रात को इबादत कर ले तो ठीक है। इसी तरह किसी का बुध की रात को मिसाल के तौर पर इबादत करने का इरादा था, लेकिन उसने इस इबादत को डिले कर दिया कि आज बुध की रात है, आज इबादत में कम सवाब मिलेगा, तो कल चूँकि जुमे की रात है कल इबादत करूँगा ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो ये भी गलत है। क्योंकि यही मकसद है हदीस का कि उसकी कोई खुसूसियत नहीं है, लिहाजा उसको ख़ास मत करो। इत्तिफाकी तौर पे कोई जुमेरात की रात को इबादत कर ले तो जैसे दूसरी रातों में इबादत का सवाब है, जुमेरात को भी सवाब मिलेगा। इत्तिफाकी तौर पर कोई जुमे के दिन का रोज़ा रख ले तो जैसे दूसरे दिनों में रोज़ा रखने का सवाब है, जुमे को भी सवाब मिलेगा, लेकिन उसको ख़ास न करे। यानी कोई ये सोच के कि आज मिसाल के तौर पर बुध को उसका रोज़ा रखने का ख्याल आया मगर वो कहनी मैं जुम्मे को चूँकि ज़्यादा सवाब मिलता है तो जुम्मे को रखूँगा, ये गलत हो जाएगा फिर। हाँ, जुमेरात को किसी को सहूलत है, बाज़ लोगों की छुट्टी जुमे के दिन होती है, इसलिए वो जुमेरात की इबादत कर लेते हैं कि भाई कल छुट्टी का दिन है तो हम रात ज़्यादा इबादत कर लें, दिन में सो जाएंगे, तो ये भी ठीक है। किसी को जुमे के दिन रोज़ा रखना आसान लगता है, बाज़ लोगों की छुट्टी जैसे मैंने बताया जुम्मे को होती है, तो छुट्टी वाले दिन रोज़ा रखना आसान होता है, काम नहीं होता, इस नीयत से कोई जुम्मे को रोज़ा रख ले, इस तरह से ठीक है, तखसीस नहीं कर सकते आप उसकी। मुफ्ती साहब माशाल्लाह, आप जो है एक से ज़ायद शादियों के कायल हैं कि इस ज़माने में मर्द को एक से ज़ायद शादियाँ करनी चाहिए, और आज इसका आपने अपनी अमली ज़िंदगी में करके भी बताया है माशाल्लाह, और आपने इस पर किताब भी लिखी है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस ज़माने में जो शख्स मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये कमा रहा है तो उसका ख़र्चा जो है 32,000 है या 35,000 है, तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि ये इस्तिताअत इसमें है, ये कर सकता है कि नहीं? क्योंकि आप कहते हैं कि करनी चाहिए और वो जो है 30,000 में उसकी आमदनी जो है 30,000 और उसका ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसे में वो दूसरी शादी कैसे करेगा? तो आप इसमें थोड़ा जो है वजाहत कर दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। मैं आप ये कह रहे हैं, मैंने ये दावा किया है कि जो इस ज़माने में 2 शादियां कर सकता है वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा जिसमें इस्तिताअत हो। ये जो एक अलग, इस पे तो मैं काफ़ी तफसीली जवाबात इस दावे के दे चुका हूँ, इस पे दलाइल दे चुका हूँ, मैं उन दलाइल को रिपीट नहीं करूँगा। आपका जो अभी नया सवाल है ना, जो पहले शायद अभी तक किसी ने ना किया हो, वो ये कि कैसे पता चलेगा कि जैसे एक आदमी के 30,000 तनख्वाह और आजकल ख़र्चे 35,000 हो जाते हैं, जिसकी 30,000 हो तो ख़र्चे 35,000 होते हैं। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये इस्तिताअत तो आजकल लोगों में नहीं है। सवाल पैदा होता है 30,000 तनख्वाह और 35,000 ख़र्चे हो रहे हैं तो एक कैसे रखी हुई है इसने? यानी जब भी आपके ख़र्चे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनकम से बढ़ेंगे तो आपके लिए एक रखना भी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जब एक होती है तो आप उस 30,000 में किसी तरह मैनेज कर देते हो ना। 30,000 वाला भीख तो नहीं मांगता, अगर मांग रहा है तो गलत कर रहा है, लोग उसको देंगे भी नहीं। जिसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा कि 30,000 कमाते हैं तो कौन उसको चंदा देगा या कौन उसको भीख देगा? तो ऐसे ही आप उसमें 30,000 में 2 को भी मैनेज कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं,
لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی تنخواہ 30,000 ہے تو آپ ایسے خاندانوں سے نکاح کریں جن کے ابا کی تنخواہ 15-20 ہزار سے بھی کم ہو. یعنی ایسی لڑکی سے آپ نکاح کریں گے جو اپنے باپ کے گھر میں اس سے بھی کم معیار پہ زندگی گزار رہی تھی, تو وہ جب آپ کے نکاح میں آئے گی تو اس کو اپنے ابا کے گھر سے تو کم از کم اچھا ہی ملے گا نا. تو آپ یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ میں اتنا غریب ہوں کہ مجھ سے زیادہ غریب دنیا میں ہے ہی نہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی آمدن اگر کم ہے تو آپ ایسی جگہ نکاح کریں جس کے والدین کی آمدن اس سے بھی زیادہ کم تھی, تو وہ مینیج ہو جائے گا. اور اگر آپ 30,000 میں شادی کرتے ہیں, دو نہیں ایک ہی شادی کرتے ہیں آپ ایسی خاتون سے جس کے والد صاحب جناب کوئی میجر جنرل تھے یا کوئی بہت بڑے بزنس مین تھے یا کوئی بہت بڑے انجینئر تھے اور لاکھوں میں کھیل رہے تھے, تو پھر تو آپ کے لیے ایک اور بھی رکھنا ناممکن ہو جائے گا. تو جیسے آپ پہلی شادی میں یہ سب سوچتے ہیں تو 4 میں بھی ایسے ہی سوچنا پڑے گا آپ کو. اللہ 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 اللہ. جو آپ کا سوال ہے کہ اگر 2 مختلف ملکوں میں الگ الگ دنوں میں لیلۃ القدر ہو رہی ہے, یعنی الگ الگ راتوں میں لیلۃ القدر ہو رہی ہے, تو فرشتے کیا ادھر بھی نازل ہوں گے اور اگلے دن یہاں بھی نازل ہوں گے؟ تو اس پہ کون سی ایسی کوئی رکاوٹ ہے عقلی اور شرعی کہ فرشتے 2 دفعہ نازل نہیں ہو سکتے؟ تو یعنی ممکن ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے نازل ہو جائیں اور ہمارے یہاں ایک دن بعد نازل ہو جائیں, تو اس میں کیا جاتا ہے؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سعودی عرب میں جس دن لیلۃ القدر ہے مثال کے طور پر, تو ہو سکتا ہے اسی دن اسی رات کو ہمارے یہاں بھی لیلۃ القدر ہو. یعنی ان کے یہاں اگر ہمارے یہاں اگر 27ویں رات کو ہو رہی ہے تو ان کے یہاں 26ویں رات کو ہو. جب سعودیہ میں 26 ہوتی ہے, ہمارے یہاں جب 26 ہوتی ہے تو ان کے یہاں 27ویں ہوتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ ہماری 26ویں رات ہو, ان کی 27ویں رات ہو, کیونکہ لیلۃ القدر جیسے میں نے بیان میں بتایا کہ تفسیر کے دوران بتایا کہ ایک رات ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رات ہو, وہ کبھی 26ویں ہو سکتی ہے, کبھی 27ویں ہو سکتی ہے, کبھی 23ویں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو زیادہ عقل کے قریب بات معلوم ہوتی ہے جو شرعی دلائل کے, وہ یہ ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر اگر ان کے ہاں کسی طاق رات میں ہے تو جب وہ طاق رات ہمارے ہاں آئے گی تو ہمارے ہاں ہوگی. فرشتوں کا نزول بھی 2 دفعہ ہو سکتا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی 2 دفعہ نازل ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف آتے ہیں, تو رات کا آخری حصہ تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے ہو ہی رہا ہوتا ہے. اب یہاں جب رات کا آخری حصہ ہوگا تو امریکہ میں نہیں ہوگا, امریکہ میں 12 گھنٹے کے بعد ہوگا رات کا آخری حصہ, اور کوئی پاکستان سے جو قریبی ملک ہے اس میں آدھے گھنٹے کے بعد رات کا آخری حصہ ہوگا. تو وہاں بھی یہی ہے کہ بھئی رات کے آخری حصے میں جو اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو اللہ تو اپنی شان کے حساب سے آتے ہیں, اس کی کوئی خاص کیفیت ہے جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو وہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اسی حساب سے, ہمارے ہاں کسی اور وقت میں, ان کے ہاں کسی اور وقت میں. تو اس لیے فرشتوں کا نزول بھی متعدد اوقات میں ہو سکتا ہے. اللہ 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 اللہ. جو ماہر فلکیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں اور پاکستان میں چاند کا ایک دن کا فرق نہیں ہو سکتا, یعنی اتنا ڈسٹینس نہیں ہے. یہ بالکل صحیح سوال ہے اور واقعی نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ. کبھی یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنا باریک تھا کہ نظر نہیں آیا, یا یہاں اتفاق سے نظر آ گیا, یا یہاں اتنا باریک تھا کہ نظر نہیں آیا وہاں اتفاق سے. بہت کم ہو سکتا ہے یہ جو ہر سال ہو رہا ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے اور ہمارے ایک دن بعد. یہ واقعتاً ماہر فلکیات کے مشاہدے کے خلاف ہے. میں یہ بات اس لیے اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو شیخ تھے, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو مفتی اعظم تھے, وہ فلکیات کے بہت ماہر تھے. وہ بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے, اور ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں باقاعدہ فلکیات کا علم سکھایا جاتا ہے. تو اس میں جو گڑبڑ ہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہے. سعودی حکومت چاند دیکھنے کا اس طرح سے اہتمام نہیں کرتی جیسے ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما میں اہتمام کیا جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ برما, انڈیا, پاکستان اور ہندوستان کا چاند ایک ہی ہوتا ہے. یعنی جب برما میں چاند نظر آئے گا تو بنگلہ دیش میں بھی آئے گا, انڈیا میں بھی نظر آئے گا, پاکستان میں بھی نظر آئے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہلال کمیٹی کا نظام صحیح نہیں ہے, تو کیا انڈیا کا بھی صحیح نہیں ہے, کیا بنگلہ دیش کا بھی صحیح نہیں, کیا برما کا بھی صحیح نہیں؟ تو ان چاروں ملکوں میں نظر آ رہا ہے. جبکہ دبئی والے سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں, افغانستان والے سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں. تو سعودی عرب کا جو چاند کا جو سسٹم ہے وہ شریعت کے اصولوں سے پوری طرح میچ نہیں کرتا, اس میں مشاہدات پر مدار نہیں ہے. اس کی ایک یعنی واضح دلیل یہ ہے کہ سعودی عرب میں گواہی دینے والے کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں. حالانکہ دنیا کا اصول ہے کبھی بھی گواہ کو کسی چیز پر پیسے نہیں ملتے. جب پیسے آ گئے تو ہر آدمی کوشش کرے گا نا میں جا کے گواہی دوں. اور دوسری دلیل اس کے باطل ہونے کی مشاہدہ ہے. میں نے کئی مرتبہ اس کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں چاند نظر نہیں آیا,
تو میں نے سعودی عرب فون کیا یا دبئی فون کیا, میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو چاند نظر آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے نظر نہیں آ رہا, اور اگلے دن سعودی عرب میں روزے کا اعلان ہو جاتا ہے, عید کا اعلان ہو جاتا ہے. جیسے پشاور کے بارے میں کہتا ہوں نا کہ پشاور میں کہا جاتا ہے کہ بھئی چاند ایک دن پہلے نظر آیا, تو میں اپنے جتنے ریلیٹیو ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو نظر آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں, وہ ایک مخصوص مسجد کا نام لیتے ہیں, وہاں سے اعلان ہوا ہے اور مخصوص لوگوں نے وہیں جا کے گواہی دی ہے. تو چلے ایک دفعہ ہو گیا, ایک سال ایسا ہو گیا کہ چند مخصوص لوگوں کو نظر آیا, پورے پشاور کو نظر نہیں آیا. لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہم پوری جتنی ہماری زندگی گزری ہے, ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پورے پشاور کو نظر آیا ہو یا آدھے پشاور کو نظر آیا ہو. تو یہ کیسا چاند ہے جو پورے ملک میں کسی کو نظر نہیں آیا اور پشاور یا سعودیہ کے چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. ابھی جب رمضان آئے گا تو یہاں چاند کا اعلان نہیں ہوا ہوگا, چاند نظر نہیں آیا ہوگا. آپ سعودی حکومت کے فیصلے کو نہ دیکھیں, آپ خود اپنے ریلیٹیوز کو فون کریں سعودی عرب میں. جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ان سب سے کہوں گا آپ دبئی میں فون کریں, پوچھیں کسی کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, کسی کو بھی نظر نہیں آیا ہوگا. آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں بھائی چاند سب کو نظر آنا ضروری نہیں ہے. تو چلیں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, ہر سال ایسا ہو کہ 29 کا چاند بھی بعض دفعہ جم غفیر کو نظر آتا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ سعودیہ یا دبئی میں UAE میں کبھی بھی 29 کا چاند کسی کو بھی نظر نہیں آتا سوائے مخصوص لوگوں کے؟ ہاں اب یہ سوال ہوگا کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حج اور عمرہ لوگوں کا, یعنی حج خراب ہو رہا ہے اور عید خراب ہو رہی ہے جب ان کا نظام خلاف شرع ہے. تو دیکھیں یہ حج اور جو ان کا عید ہے اور رمضان وہ اس لیے درست ہے کہ شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حکومت ان پہ فیصلہ کر دے تو وہ غلط ہونے کے باوجود حکومتی فیصلے کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہاں بھی بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر چاند کا معمولی سا بھی امکان ہو, معمولی سا بھی, اور ایک آدمی بھی اس پہ گواہی دے دے, تو اس گواہی کے بارے میں پھر یہ کہ سچی گواہی دے رہا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس کی تحقیق میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے حکومت. تو اگرچہ یہ فقہی اعتبار سے غلط ہے, لیکن جب گورنمنٹ وہاں کی فیصلہ کر دے گی تو پھر وہ فیصلہ پوری امت پہ, یعنی جو اس حکومت کے تحت جو لوگ رہتے ہیں ان پہ نافذ ہو جائے گا. تو اب دبئی نے اگر سعودی عرب کے فیصلے کو لے لیا اور وہاں کے حاکم نے فیصلہ کر دیا, تو اس لیے نہیں کہ چاند واقعی نظر آیا ہے, بلکہ اس لیے کہ حاکم نے فیصلہ کیا ہے. تو حاکم کے فیصلے کو اس قسم کے مسائل میں شریعت فالو کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے. تو اس لیے سعودی عرب کی حدود کے اندر اس فیصلے کو اس لحاظ سے درست مانا جائے گا, ان کے رمضان کو, ان کی عید کو اور ان کے حج کو اس لحاظ سے درست مانا جائے گا. لیکن حکومت سعودیہ سے بہرحال یہ گزارش کی جائے گی کہ اپنے اس طریقہ کار کو تبدیل کرے اور بالکل انہی اصولوں پہ لے کر آئے جو شریعت نے بیان کیا ہے. اور وہاں کے علماء اس کی کوشش کرتے بھی ہیں. میں نے خود شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ, جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے, وہ خود پڑھا ہے. انہوں نے بھی حکومت کو اس پہ تنبیہ کی ہے کہ یہ اس جو چاند کا جو سسٹم ہے اس میں مشاہدات کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے, اور اس طرح محض ایک جس طرح سے بھی نظام چل رہا ہے اس پر وہاں کے علماء بھی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں. لیکن جب تک سعودی حکومت اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی وہ نافذ ہوگا. اس کی مثال ایسے جیسے پاکستان کی حکومت اگر سعودی عرب کے فیصلے کو لے لے اور وہ نافذ کر دے, تو اگرچہ ہم اس حکومت کے اس فیصلے کو بذات خود صحیح نہیں سمجھتے, لیکن جب وہ فیصلہ حکومت کر دے گی تو وہ ہم پہ نافذ ہو جائے گا. کیونکہ مجتہد فی مسئلہ ہے, اور مجتہد فی مسئلے میں اگر حکومت وقت کسی ایک طرف فیصلہ کر دے تو پھر وہ لوگوں پر لازم ہے کہ اس فیصلے کو وہ فالو کریں. اللہ 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 اللہ. اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا, یعنی کسی ایک مسلمان ملک میں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ تمام ملکوں پر حجت ہوگا یا نہیں ہوگا. امام اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے اس بارے میں, کیونکہ یہاں فقہ حنفی رائج ہے ہندوستان پاکستان میں, تو اس لیے امام حنیفہ کا ہی حوالہ زیادہ دیا جاتا ہے. تو ان کے نزدیک اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے, یعنی پوری اسلامی مملکت میں, پوری اسلامی دنیا میں کہیں بھی اگر چاند نظر آ گیا تو وہ تمام ریاستوں پہ وہ حجت ہوگا اور تمام لوگوں پر, مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس کو فالو کریں. یہاں پھر وہ اشکال لوٹ کر آئے گا, پھر ہم جب سعودیہ میں نظر آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو فالو کیوں نہیں کرتے, ہمارے الگ سے کمیٹی کیوں ہے؟ اس کا وہی جواب ہے کہ سعودیہ میں نظر نہیں آتا. اگر سعودی حکومت اپنے نظام کو درست کر لے تو پھر ہمیں ہلال کمیٹی کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سعودی حکومت باقاعدہ گواہیوں کا انتظام کرے اور فلکیات کی روح سے چاند کا امکان تو ہونا, یعنی ہمارے فلکیات کہیں کہ بھئی چاند ایسا ہوگا کہ انسانی آنکھ کو نظر آئے گا, وہ اتنا موٹا ہوگا چاند کہ وہ انسان بغیر خوردبین اور اس طرح کے آلات کے بغیر وہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. تو سعودیہ میں ابھی اتنا امکان نہیں ہوتا کہ وہ چاند کا اعلان کر دیتے ہیں. تو اگر واقعی ایسا سعودی عرب سسٹم بنا لیتا ہے کہ وہ چاند ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے سعودی عرب میں,
تو پھر ہمیں یہاں ہلال کمیٹی کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی دنیا میں کسی ایک جگہ بھی چاند نظر آ گیا تو پھر تمام ملکوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو فالو کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کا اچھا سوال ہے کہ مشرق میں جو پہلا اسلامی کنٹری ہے جہاں وہاں اگر تو ساری دنیا کو فالو کرنا چاہیے، تو بالکل چاہیے نا، ہم تو اس کے قائل ہیں، کیونکہ اسلام میں تو حدود نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اتنا تو اسلام حدود کا قائل ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے جو حکمران ہیں ان کو تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا نا۔ تو اگر ہمارے صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر دیں کہ اسلامی یعنی مملکت میں جو پہلا ملک ہوگا جو مشرق کی طرف ہوگا اور جہاں سب سے پہلے چاند نظر آئے گا، وہاں اگر اعلان ہو گیا تو ہم بھی اپنے ملکوں میں چاند کا اعلان کر دیں گے۔ ہماری حکومت اگر اس قانون کو نافذ کرتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں کا جو مشرق میں جو پہلا ملک آئے گا اس کا نظام صحیح ہو، یعنی وہاں بھی تو چاند نظر تو آئے نا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، بلکہ میں چونکہ اس فیلڈ سے تھوڑی سی شدبود رکھتا ہوں کہ جو جیسا چاند دیکھنے کا نظام انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور برما کا ہے، میرے علم میں پوری دنیا میں کہیں ایسا نظام نہیں ہے۔ یہ بہت اوتھینٹک اور شریعت کے بالکل مطابق ہے، تبھی اس میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے۔ برما میں، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے، حالانکہ ان کی اپنی الگ الگ کمیٹیاں ہیں۔ انڈیا میں جو چاند کی کمیٹی ہے وہ ہم سے نہیں پوچھ کے چاند دیکھتی، برما میں جو کمیٹی ہے وہ اس کا پاکستانی کمیٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بنگلہ دیش کی، لیکن سب کے نتائج ایک ہی آتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہیں کوئی مطلب اور آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے، ورنہ سب کے نتائج ایک ہی آتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کے جو یہ سوال ہے کہ آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو کیلکولیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اسی کیلکولیشن پر ہی اگر ہم اپنی وہ جو پورے نقشے ہیں سال کے وہ بنا لیں اور اس ٹینشن میں نہ پڑیں کہ پشاور والے کیا کہہ رہے ہیں اور کراچی والے کیا کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو۔ تو اس حدیث کے ظاہر کی وجہ سے جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ چاند کا محض وجود کافی نہیں ہے بلکہ اس کا نظر آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں دیکھ کے۔ تو اس لیے جو جمہور کا مذہب ہے وہی دلائل کے لحاظ سے زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ دیکھ کے روزہ رکھو، یہ اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں چاند کے وجود کا علم دیکھے بغیر ممکن نہیں تھا، جبکہ آج فلکیات کے علم سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہے یا نہیں ہے۔ صدیوں پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ چاند کب ہوگا۔ تو اگر کسی اسلامی ریاست کی حکومت اس قول کو لے لے اور وہ رؤیت پر مدار نہ رکھے بلکہ وہ اس پر مدار رکھے کہ بھئی یعنی چاند اگر پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے میں اتنا کہ اگر وہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا تھا، یعنی اتنا موٹا چاند ہو چکا ہے یا فلاں تاریخ کو ہو جائے گا، اور گورنمنٹ اس حساب سے نقشے بنا کے اس کو نافذ کر دے، تو جب گورنمنٹ یہ کام کر دے گی پھر تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اگر حکومتی قانون کا حصہ بن جائے اور اس میں کوئی فساد نہ ہو تو پھر شریعت اسی کو فالو کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو اگر کہیں ایسا فساد ہو رہا ہے کسی، جیسے ہمارے ملک میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور چاندوں پہ لڑائیاں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، تو اگر ماہر فلکیات ہمیں یہ بتا دیں، جیسے جامعۃ الرشید میں فلکیات کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر یہ فلاں تاریخ کو چاند اتنا موٹا ہوگا کہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، اور لہذا وہ چاند کا پہلے سے فیصلہ کر دیں اور پورے سال کے کئی سالوں کے نقشے بنا دیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ وہ الگ بات ہے پھر اتفاق سے نظر نہ آئے کسی کو، لیکن میں ایک بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا عملی طور پر اس زمانے میں ممکن نہیں ہے کہ ماہر فلکیات یہ بتائیں کہ چاند نظر آنے کا امکان ہے، اتنا موٹا چاند ہوگا اور پورے ملک میں کسی کو نظر نہ آئے، ایسا ہوگا نہیں۔ کیونکہ جب امکان پہلے زمانے میں تھا نا کہ بادل آ گئے، چاند تھا مگر نظر نہیں آیا، تو اب ایسا تو نہیں ہوگا نا پورے ملک میں کالی گھٹا آئی ہوئی ہوگی اور کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ظاہر ہے اگر بادل کراچی میں ہوں گے تو اسلام آباد کا مطلب صاف ہوگا، حیدرآباد صاف ہوگا، اگر حیدرآباد میں بادل ہیں تو سکھر میں بادل نہیں ہوں گے۔ تو اور پھر ہمارا جو ایک سوشل میڈیا ہے وہ اتنا یعنی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے کہ، اور الیکٹرانک میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ خبریں چند سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچتی ہیں۔ تو ہلال کمیٹی باقی رہے اور وہ اس پر فیصلہ کرے کہ بھئی چاند کا امکان چونکہ ہے
لہذا ہمیں 99% یقین ہے کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. تو جیسی نظر آتا ہے اگر وہ لوگ ان کو شہادتیں دیتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت پہلے سے بتا سکیں گے کہ فلاں تاریخ کو چاند ہوگا یا نہیں ہوگا. اور ہمارا جو جامعۃ الرشید کا جو شعبہ فلکیات ہے وہ تو بتا دیتے ہیں بہت پہلے سے ہی, اور 99% ان کی خبر صحیح نکلتی ہے. 1% وہاں گڑبڑ ہوتی ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکومتی دباؤ آ گیا مفتی منیب الرحمان صاحب پہ اور کسی نے کہہ دیا. مجھے خود ایک دفعہ کا تجربہ ہے کہ جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات نے اعلان کیا تھا کہ اس دفعہ رمضان 29 کا نہیں بلکہ 30 کا ہوگا, اور 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آئے گا. تو مجھے چونکہ پتہ ہے کہ ان کی خبر صحیح ہوتی ہے, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, تو میں نے اپنی مسجد میں اعلان کر دیا وہ اعتکاف والوں کا, بھائی یہیں رہو. ہم نے رمضان کی 30ویں رات کو باقاعدہ تراویح بھی پوری پڑھی اور ایک عالم کا انتظام کیا بیان کے لیے, اور ہلال کمیٹی نے اعلان بھی کر دیا کہ چاند نظر نہیں آیا. 8 بجے ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا اور کل 30واں روزہ ہوگا, لیکن 2 گھنٹے کے بعد ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ چاند ہو گیا ہے. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ فلکیات کی روح سے ایک چیز کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا, اور آپ خود اعلان بھی کر چکے ہیں لیکن پھر آپ 2 گھنٹے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی چاند ہوگا. تو ایسی چیزوں سے انسان کو پھر وسوسے پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس عید کو مشکوک سمجھیں, کیونکہ حکومت نے جب کسی شخص کو متعین کیا ہے مفتی منیب صاحب کو, تو ان کا اعلان ایسا ہی ہے جیسے حکومت کا اعلان. جب گورنمنٹ نے اعلان کر دیا یا گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے اعلان کر دیا, تو اب ہمیں پھر اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کل روزہ کھا گئے ہیں یا پی گئے ہیں. ہمیں شریعت کیا کہتی ہے کہ جہاں اس طرح کی بات ہو تو آپ حکومتی فیصلے کو فالو کریں گے. تو پھر ہم نے اعلان کر دیا, بھائی ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا لیکن بہرحال کل عید ہوگی, ٹھیک ہے نا. ہم نے اعلان کیا اور عید منائی اگلے دن. اللہ 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 اللہ. تجویز ہے آپ کی کہ OIC کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اعلان کرے اور سارے اسلامی ممالک اس کو فالو کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں سعودیہ کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ اپنے سسٹم کو صحیح کر لیں, تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء پھر سعودیہ ہی کو فالو کرنا شروع کر دیں. سسٹم میں سعودی عرب یہ صحیح کرے کہ ایک تو ماہر فلکیات سے وہ مدد لے, ماہر فلکیات بتائیں کہ بھائی کیا یہ امکان ہے کہ ننگی آنکھ سے چاند نظر آ سکتا ہے. وہ لوگ فلکیات کے ماہرین کو لفٹ ہی نہیں کراتے. تو سعودیہ اگر اپنا نظام درست کر لے تو پوری اسلامی مملکت یعنی پوری اسلامی دنیا صحیح ہو جائے گی. اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں, یہاں کے علماء بھی چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے حساب ہی سے چلیں, اپنی الگ سے ایک کمیٹی نہ بنائیں. لیکن ساری مشکلات یہاں آگے کھڑی ہوتی ہیں کہ سعودی عرب کا اپنا سسٹم اس بارے میں علماء کو اس پہ تحفظ آتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آ رہا, ایسا بھی ہوتا ہے. حالانکہ 30 دن گزرنے کے بعد تو چاند اتنا موٹا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو 30 تاریخ کے بعد بھی سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آ رہا یا بہت زیادہ باریک نظر آ رہا ہے, تو پھر تو شبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا, یعنی یہ دوسرے دن کا چاند تو واضح ہونا چاہیے تھا. تو ایسے تحفظات ہیں کہ, اور پھر سعودی عرب میں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ پھر ایک دن پہلے 28 کے بعد ہی چاند نظر آ گیا, کیونکہ وہ چاند کا سیٹ اپ غلط ہے نا, تو اگلے دن 28 کے بعد پھر چاند اپنی جو ہے نا حقیقت واضح کر دیتا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ غلط کیا تھا. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو 28 کے بعد کبھی چاند نظر آ جائے. میں جب حج پہ تھا سن 2013 میں, تو وہاں محرم میں حکومت سعودیہ نے اعلان کیا تھا. ہم جس دن کو 10 محرم سمجھ رہے تھے, میں چونکہ 10 محرم ہی کو میری واپسی تھی, تو سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ بھئی 10 محرم آج نہیں بلکہ کل ہوگی. تو اس طرح ہوتا ہے سعودی عرب میں, ایک دن بڑھا دیتے ہیں ایک دن کم کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو جب چاند 28 کے بعد نمودار ہو جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ پچھلی دفعہ آپ نے چاند کا اعلان کرنے میں غلطی کی تھی, یا 28 کے بعد کے بجائے چاند جو ہے نا وہ 30 کے بعد بھی نظر نہیں آ رہا, تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی ہوئی. اس طرح کی مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں جو پکڑائی میں آتی رہتی ہیں. اس لیے یہ زیادہ تجویز قابل عمل جب ہوگی جب OIC یا تمام اسلامی ممالک کے علماء وہ سعودی عرب کو ایک خیر خواہانہ جذبے سے ان کو فورس کریں کہ بھئی آپ اپنا چاند کا نظام ایسا بنائیں جو ماہر فلکیات کی رائے بھی اس میں شامل ہو, اور اس کو لے کے چلیں تاکہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما کے علماء بھی اس کو فالو کریں اور پھر پوری دنیا فالو کرے گی. تو یہ جو ہمارے یہاں کھچڑی پک رہی ہے, اب امریکہ, یورپ میں ان ملکوں میں تو لوگ کمیٹیاں کئی بنی ہوئی ہیں چاند کی. اب اگر اپنی کمیٹی کو فالو کرتے ہیں تو وہ پریشان ہیں ہم کس کمیٹی کو فالو کریں. گرین والوں کی اپنی کمیٹی ہے, وائٹ والوں کی اپنی کمیٹی ہے, وہ جو اہل حدیث کی اپنی کمیٹی ہے, تو وہ عجیب سا ایک مربع بنا ہوتا ہے وہاں پہ. عید میں کتنا ایک اپنے آپ کو ایک تماشا بنانے والی بات ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے کہ ان کی جو ہے نا ایک گلی میں عید ہو رہی ہے, ایک گلی میں رمضان ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں نے تو ایک صاحب سے سنا, وہ کہنے لگے کہ میں گیا رمضان میں روزہ رکھ کے,
29واں روزہ 30واں روزہ تھا، پتہ نہیں 29واں تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک صبح سرحد میں جب ہماری بس داخل ہوئی ہے تو ایک اڈے پہ میں جب اترا ہوں تو وہاں پتہ چلا کہ سب کھا رہے ہیں، عید مل رہے ہیں. کہہ رہے میں پریشان ہوا یار میں کیا کروں. تو میں نے کہا جب سب کی عید ہے تو پھر ہماری بھی. کہہ رہے ہیں جب میں بس میں بیٹھا تو اگلے اڈے پہ جب بس اتری تو وہاں سب کا روزہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی ایک ملک میں ایسا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو حرج نہیں ہے کہ چلو سعودیہ میں ایک دن پہلے ہوگی، ہمارے ایک دن بعد ہو گئی، یہ بھی قابل برداشت ہے. مگر ایک ہی گلی میں محلوں میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ پھر اپنے آپ تماشا بنانے والی بات ہے. اللہ 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 اللہ. جی عمل بالکل درست ہے. وینٹیلیٹر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچنے کی امید نہیں ہے اور آپ تو پھر خام خواہ میں اس کو مصنوعی طور پہ زندہ رکھنا اور بل پہ بل بنتا چلا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے مزاج سے میل کھاتی ہو، تو اس کو نکال لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو بچنے کی امید ہو، یہ ڈاکٹر سے پتہ چلے گا، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ بچنے کی امید کے باوجود بھی اگر وینٹیلیٹر سے کسی نے نکال لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں کسی کو زبردستی بچانے کی کوشش کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے. اگر وہ یعنی علاج بذات خود ایک شریعت میں فرض نہیں ہے، تو وینٹیلیٹر تو ایک علاج کا ایک جدید طریقہ ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود نہیں مار رہا، اس کو قدرت مار رہی ہے. تو اب یہ علاج نہیں افورڈ کر پا رہا، یا یہ علاج کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو اتنی تکلیف میں رکھوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچنے کی امید ہو تو علاج کرنا چاہیے. اللہ 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 اللہ. میت کو کروٹ کے بل ہی لٹانا چاہیے، اس کا چہرہ اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو. رہا یہ مسئلہ کہ کروٹ کے بل لٹائیں گے وہ تو گر جائے گا ایک طرف کو، تو یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو قبر میں ایک طرف جو سپورٹ ہے جہاں یعنی دیوار ہے قبر کی، اس کی میں ٹیک دے دیں اس کو، میت کو کروٹ کے بل لٹائیں. بالکل 90 ڈگری پہ سیدھا نہ کریں، تھوڑا سا اس کو جھکا کے رکھیں تاکہ وہ گرے نہیں ایک طرف. تو اس طرح سے وہ کروٹ کے بل میت لیٹ سکتی ہے اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اللہ 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 اللہ. دیکھیں میت کو ایصال ثواب کے لیے دو چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو حدیث میں ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی. ایک صحابی نے پوچھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، فاتصدقوا عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقات و خیرات کرنے چاہیے. دوسری چیز حدیث میں آتا ہے ولد صالح یدعو لہ، میت کے لیے جو چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے وہ اس کی اولاد کی دعا ہے. تو آپ کے باپ دادا میں، دادی نانی وغیرہ میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو آپ ان کے لیے دعاؤں کا معمول بنائیں ساری زندگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. ان دو چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. رہا یہ کہ اجتماعی سطح پہ تو ایصال ثواب اجتماعی سطح پہ کرنا یعنی لوگوں کو جمع کرنا، اس کے لیے یہ عمل بدعت ہے. صحابہ اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی لیے آپ قرآن میت کے لیے پڑھ سکتے ہیں مگر قرآن خوانی نہیں کروا سکتے باقاعدہ. اپنے طور پہ جو جہاں ہے وہ قرآن مجید جتنا پڑھ لے. اور میں نے بتایا زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ صدقات و خیرات اور دعا کو. رہا یہ کہ صدقات و خیرات یا دعا ہے، ان میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیں دونوں ہی کی اپنی فضیلت ہے. اور بہت زیادہ میت کو فائدہ جس چیز سے ہوتا ہے وہ ہے میت کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جائے جو ہمیشہ جاری رہے، جس کو وقف کہتے ہیں. کنواں خرید لیا آپ نے یا کنواں بنوا کے وقف کر دیا، یعنی کنواں بنوا کے آپ نے وقف کر دیا کہ اس کا پانی لوگوں کے لیے فری ہے، اور نیت یہ کر لیں کہ یہ میرے فلاں مرحوم کے ثواب کے لیے. تو جب تک وہ پانی رہے گا آپ کو تو ثواب ملے گا، میت کو بھی ثواب ملے گا. یا آپ نے کوئی مسجد بنا دی یا مسجد میں کوئی آپ نے ایسا کام کروا دیا جس سے نمازیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یا کوئی مدرسہ بنوا دیا آپ نے، یا مدرسے میں کوئی ایسی چیز کر دی جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، تو اس سے یا علم میں لگا دیا اس کو مدرسے میں تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے. بلکہ میں تو صاف لفظ میں کہتا ہوں ہمارا جو تفسیر کا ایک جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں اس میں بھی اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے پیسے لگاتا ہے تو جب تک لوگ اس تفسیر سے سنتے رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، مسائل کا علم ہوتا رہا ہوگا، یہ ثواب بھی آپ کو اور آپ کے جس کے ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ نے یہ کام کیا اس کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو یہ تفسیر ہے. یہ کسی بھی حوالے سے آپ علم کی خدمت کرتے ہیں تو یہ خدمت ایسی خدمت ہے کہ جب تک یہ باقی رہے گی میت کو ثواب ملتا رہے گا. آپ اگر درخت لگا دیتے ہیں میت کے ثواب کے لیے یہ بھی ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا تو جب تک وہ درخت باقی رہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اسے چرند پرند کھاتے ہیں، اسے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. تو یعنی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو وہ میت کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. لیکن قبرستانوں میں درخت نہ لگائے جائیں.
لوگوں میں ایک بدعت شروع ہو گئی، قبر پہ درخت لگاتے ہیں. یہ اس کا اسلاف میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. قبرستان آباد کرنے کی جگہ نہیں ہے. پارک میں درخت لگائیں، گلی محلے میں درخت لگائیں، زمینوں پہ درخت لگائیں، قبرستانوں میں درخت نہ لگائے جائیں. اللہ 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 اللہ. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول صحیح حدیث میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التجسیس، قبروں کو پکا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. رہا یہ کہ مردے کو گورکن اٹھا کے بیچ دیتے ہیں، اس کے اعضاء بک جاتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی حفاظت کریں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کسی ریلیٹیو کا انتقال ہوا، 2-4 دن قبر پہ وہ نگرانی رکھے، یا کسی کو پیسے دے کے بٹھا دے. اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اب میت پہ کسی کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کہیں ایسا نہ ہو گورکن یہ لاش بیچ دے. کیونکہ یہ بہت ہی دردناک ایک حقیقت ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے کہ جو میت دفن ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کی لاش کو نکال کے منگوا لیتے ہیں، اس کے گردے بھی بک جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. تو کسی کو اپنی میت کی ایسی توہین یا بے اکرامی کا ڈر ہے تو وہ قبر پکا کرنے کے بجائے، کیونکہ یہ ڈر تو اب ہر میت کے بارے میں ہو گیا نا، اگر ایسے اس بنیاد پہ ہم نے قبروں کو پکا کرنا شروع کر دیا تو اسلام نے جو اتنی تاکید کے ساتھ ہمیں منع کیا ہے، قبر پرستی سے روکا ہے، تو اس پر حکم پر تو عمل نہیں ہوگا. تو جیسے اسلام نے مردوں کے اعضاء نکالنے سے اور ان کی توہین کرنے سے منع کیا ہے، یعنی میت کی بے اکرامی سے منع کیا ہے، تو بے اکرامی میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے اس طرح مرنے کے بعد ان کے اعضاء کاٹ پیٹ کے الگ کر دینا. تو اسی طرح اسلام نے قبروں کو پکا کرنے سے بھی منع کیا ہے. تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ جہاں یہ ذرا سا بھی شبہ ہو تو اس میں تھوڑی سی نگرانی کا اہتمام کیا جائے. اور 2-4 دن کے بعد وہ میت اس قابل نہیں رہتی کہ اس کے اعضاء سے انتفاع کیا جائے، وہ خراب ہو جاتی ہے اس کی باڈی، اس لیے پھر اس میں سے کچھ نہیں ہو. یہ اسی وقت ہوتا ہے جس دن دفنایا جائے، اسی دن خطرہ ہوتا ہے اس بات کا.